अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गवर्नर, सीएम हाउसेस और रेंजर हेडक्वार्टर से तजावुज़ात 3 रोज़ में हटाने का हुक्म दे दिया है। रास्ते बंद करना गैर कानूनी है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद ना करें। डर लगता है तो किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। उधर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस का मुख्तस प्रोटोकॉल वापस कर दिया। सिर्फ प्रोटोकॉल की 2 गाड़ियां रह गईं। चीफ जस्टिस की गाड़ी तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के साथ प्रोटोकॉल की 10 से 12 गाड़ियां मुख्तस थीं। हसन साहब, आज तो आप बहुत खुश होंगे। तजावुज़ात, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें रोकना आपके परमानेंट फेवरेट मौज़ूआत हैं। नहीं, परमानेंट मेरे नहीं, ये अलमिये हैं, ये ट्रेजिडीज़ हैं इस माशरे की, जिनकी मैं निशानदेही करता हूँ। देखो, इससे पहले जो काजी साहब से पहले जो थे 2 चीफ जस्टिसेस, वो दोनों मोटरवे पे आने से पहले मोटरवे की इंतज़ामिया को इत्तला दिया करते थे कि रूल्स रिलैक्स कर दो। अच्छा, इस लेवल के लोगों को भी इतना शऊर, इतनी अक्ल नहीं होती कि ये जितने कवानीन होते हैं ये आपकी फलाह के लिए, आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी से गाड़ी टकराए, ओवर स्पीडिंग के दौरान टायर बर्स्ट हो जाए, कोई और हो जाए। पिछले दिनों एक जनरल की अपने बेटे के साथ। लेकिन ये जो मैं कहता हूं ना, नीचा दी यशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। 2 चीजें मेरी बहुत फेवरेट हैं। एक डीएनए की कमजरफी होती है, ये छिछोरपन होता है। निशानदही के बाद भी इनकी गैरत बेदार नहीं होती, ये इतने बेगैरत होते हैं इस तरह के लोग। अच्छा, एक ज़माने जब मैं मॉडल टाउन रहता था तो पार्क में मैंने देखा कि एक आदमी वो गनमैन के साथ फिर रहा है। फुजूल, छिछोरा, एक गनमैन मुअद्दब सा पीछे फिर रहा है। अगर तुझे किसी ने गोली मारनी, सामने से मार देगा तुझे। अच्छा, मैंने लिखा कॉलम। अब आई नेवर न्यू कि वो कौन है। देखने में मुअज़्ज़ज़ लगता था, अच्छा कद काट, मुअज़्ज़ज़ आदमी। उसके 2-3 दिन के बाद मैं वक्फा हो गया, मैं गया तो वो विदाउट गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि ये जज है हाई कोर्ट का। ये एक मेंटालिटी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कितना प्रोटोकॉल था। देखो, बात सुनो, बातें करते हैं हमें, मेरा ख्याल है कुफ्र की, शिर्क की उतनी सजा नहीं है जितनी मुनाफकत की है। हज़रत अली एक दफ़ा किसी सिलसिले में पेश हुए मुंसिफ काजी के पास। काजी ने फैसला दिया और बदलिहाजी से दिया। तो फैसला सुनने के बाद जब वो काम ख़त्म हुआ तो हज़रत अली ने फरमाया कि काजी साहब, हम मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप मेरे साथ कोई तरजीही सलूक करते तो जुब्बे के नीचे से उन्होंने कोड़ा निकाला तो मैं इसका इस्तेमाल करता। ओ कुर्बान जाऊं। अच्छा, आगे फिर काजी देखो, उसने अपना वो जो गद्दी सी थी उसकी सीट पे, मसनद पे, उसने वो उठाई, नीचे से कोड़ा निकाला। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन दिखाते मैं तुम्हें दुर्रे मारता। ये थे वो लोग जो फिर दुनिया पे छाए। ये जो कशकोल है ना, मैं उस दिन से डरता हूं जब खबर ये आएगी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके चेहरों की जगह कशकोल हैं। ये बेहया लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। मिराज खालिद, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। क्यों? दरवेश से आदमी थे, वो रुकते थे। एक दफा था, एक चपड़ कनातिया साहब, वो गवर्नर था, वो गुजर रहा था, वो रुके हुए थे। तो उन्होंने उसको, पता नहीं क्या नाम था उसका, चबल का, उन्होंने फोन किया तो उसको कहते हैं, यार तो खुदा खौफ कर, मैं रुके हैं तेरे तो ट्रैफिक। अच्छा, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जितना प्रोटोकॉल था तुम रख लो बिजुओ। ये मामूली बात नहीं है, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात नहीं है, ये एक एटीट्यूड की बात है। तुम जिनके वोटों की खैरात पे आते हो, वो चीफ जस्टिस रख ले तो पता नहीं, परहैप्स, आई डोंट नो, मेक सेंस। तुम जिनकी खैरात पे आते हो उनके रास्ते रोकते हो। लोग भी कैसे हैं? ये इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है, जो जिस जिल्लत का हमें सामना है, मैं भूख नंग की बात नहीं कर रहा, जलील होने का एहसास,
حقیر ہونے کا احساس, گھٹیا ہونے کا احساس, یہ موت سے بدتر ہے. بھوک شوک اکھی سوکھی کٹ جائے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں نے کبھی کسی آوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیکھا. یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور کیا رہ کے گیا تمہارے پلے؟ یہ وہ کام بھی نہیں کرتے مریم جس پہ لگتا کچھ نہیں, بلکہ اخراجات میں کمی آتی ہے, قوم میں اعتماد آتا ہے. شکلیں دیکھو جا کے باہر چنچیوں پہ. کبھی کرنا یہ تجربہ, چپ کر کے خاموش اپنی گاڑی میں بیٹھ جانا اور صرف چہرے دیکھنا. اور منہ کھلے ہوتے ہیں, پتھرائے ہوئے چہرے ہیں, آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں, 10-12 پاکستانی غیور زندہ قوم ٹھوسی ہوتی ہے, اور وہ جو مجہول سا ہوتا ہے, اول تو اس کی بریک نہیں لگتی, اتنی سواریاں ہوتی ہیں, پریشر ہوتا ہے اتنا, پورا کھڑا ہو کے بریک لگاتا ہے تو تب وہ گھسٹتے وہ چنچی ٹائپ یا جو بھی ہوتا ہے یہ نانسنس وہ رکتا ہے. میں معراج خالد صاحب بھٹو کا سنو ایک واقعہ. جی کیا کروں میں, اچھی بات یاد آتی ہے میں تعریف کر دیتا ہوں, بری بات یاد آتی مجھے کراہت آتی. میرے ساتھ آ جائے نا 50,000 بندہ, زیادہ نہیں, چاہے مرائی جائیں, سیدھا کر کے رکھ دیں گے. بھٹو نے پوچھا, 7 کو بندہ بیٹھا تھا, میں نے کسی کتاب میں پڑھا, مجھے کتاب یاد نہیں, کتاب اسی بندے کی لکھی, تو اس نے پوچھا, بھٹو نے اپنے اس پچھلی سیٹ پہ بیٹھے کہ قائد اعظم کا کیا ہوتا تھا, محمد علی جناح کا, یہ تو اس نے کہا وہ تو رکوا کرتے تھے. یہ اندازہ لگاؤ. میں چیف جسٹس صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک عام شہری کے طور پہ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں, یہ شکریہ ادا کر سکتا ہوں. اور بھٹو ٹریفک کو رومتا ہوا چلا گیا, چونکہ وہی پروٹوکول. تو اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے. یہ بے شرم, بے حیا, ڈھونگیے, بہروپیے, یہ سارے مغل اعظم بنے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے پرتھوی راج ہیں, اداکار ہیں اور چھچورے ہیں. بات سنو, جب بندہ ایک ریٹائر ہوتا ہے اس کی اوقات دیکھی کبھی؟ وہ یکدم کوبرے سے کیچوا بن جاتا ہے. ان کو نہ موت یاد ہے, نہ کوئی ریٹائرمنٹ, نہ نوکری سے فراغت یاد ہے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں کوبرے, باہر آتے ہیں کیچوے. کوئی ٹاپ مار کے گزر جائے, کوئی عزت نہیں کرتا. کئی بیوروکریٹ سے میں نے سنا, جی ہمارے تو اتنے سال رہ گئے ہیں, بعد میں ہمیں کس نے پوچھنا. تو جو ذرا قریبی ہوتے میں کہتا ہوں یار حیا کرو, ہم کتنے ہی گئے گزرے لوگ ہوں. تم 100, 500, 200, 400 بندے پہ زندگی میں شفقت کرو گے, 200 تمہیں ضرور پہچانے گا. ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں. بہرحال چلو آگے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, اب آگے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہنے پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹولہ تنقید کر رہا ہے جن کا لیڈر اپنی بیٹی کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا نواز شریف نے بھی اپنے دور میں یہی کیا تھا, اس پر جلنے سڑنے کی ضرورت نہیں. یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. اس سب کے بیچ میں میرا آپ سے سوال ہے کہ مریم نواز نے پولیس یونیفارم آخر کیوں پہنی؟ یار کیوں, کیا بچے جو کیا کرتے ہیں, اچھا بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ پوچھو اس نے کیوں کی ہے. بھی بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, نویں کھڈونے لبے نے, جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, ہاتھ سے نکل جائیں گے تو وہ نارمل ہو جائے گا کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس درجے کی جہالت ہے. یعنی پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادارے کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پرائم منسٹر آ جائے پہن کے, یہ پولیس بدنام زمانہ, اس کی وجہ اس سے گندے محکمے بھی ہیں, لیکن ان کا انٹریکشن عوام کے ساتھ چونکہ زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے سب سے قابل نفرت پولیس ہے. ہمارے باہر سے بھی اس طرح کی نا ہمارے بارے میں آتی رہتی ہیں. یہ کنیزیں اور غلام, ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا. اب مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ مطلب وہ ایک ہی ہے نا, آرگیومنٹ دیا کہ جو وزیر اعظم وہ بہت ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی ہے, وہی وردی پہن کے, کبھی اداکاری کا شوق تھا, کبھی گلوکاری کا شوق تھا, کبھی کرکٹ کا, پہلوانی کا, نعت خوانی کا. ادھر ضیاء ان کے قابو آ گیا یا یہ اس کے قابو آ گیا. صورت حال کیا ہونا ہے پولیس کی وردی پہن کے, کیا مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے. کیوں اٹھائیے اتنا تام جھام فلانا ٹمکانا, وردیاں سل رہی ہوں گی, پھر ٹرائی ہو رہے ہوں گے, پھر ریہرسل ہو رہی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہو رہا.
تو باقی جس کی تم نے بات کی ہے ان لوگوں کا پیشہ ہے, ان کی پیشہ ورانہ مجبوری ہے. جیسے ہمارا رپورٹر ہے, تو میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ رپورٹر تو مخبر ہوتا ہے, ان کا کام ہے. تو یہ ٹوپی ڈراموں پہ ہی چل رہے ہیں نا. باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس صوبے میں, تو جی وہ رول ماڈل ہے فلانا ہے, وہ ٹھیک ہے, ڈٹائی ہے, جو مرضی کہتے رہو, کوئی پابندی تو نہیں ہے. میں بھی تو بھونک رہا ہوں نا. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر جی. عثمان بزدار اس طرح پولیس وردی میں آتے تب آپ کے خیالات کیا ہوتے؟ یار دیکھو ایک بات پکی ہے, جی عثمان بزدار تو مطلب وہی 7 مرلے کا پیٹ, اس کا عجیب و غریب, وہ تو ڈم ڈوڈو آدمی تھا بیچارہ. تو مریم بہرحال اسمارٹ, یہ وہ ایج ہر چیز تو ٹھیک ہے, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں ویژول دیکھنے کی. ٹھیک. تو عثمان بزدار کے ساتھ تو کم از کم مریم کا موازنہ نہ کریں. یہ ڈنڈی جو ہے نا, یہ میں نہیں مار سکتا, آپ یہ لبرٹی لے سکتے ہو, میں نہیں کر سکتا بیٹا. ہاں ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آگ کا دریا عبور کر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنا پڑا, حالات نے میری ٹریننگ کی ہے, یہ نہیں سننا پڑا کہ نواز شریف کی بیٹی ہوں اس لیے یہاں تک پہنچی ہوں. سننا کیا ہے, چونکہ سب کو پتا ہے, سنانا کس نے ہے. او بھائی کنیڈ کالج میں لیکچر شپ نہ ملتی میرٹ پہ, وہ خدا کا خوف کرو. اچھا رہ گیا آگ کا دریا, پتہ نہیں کس نے, کہ کسی چمچے نے منشی نے لکھ دیا ہوگا آگ کا دریا. دیکھو بات سنو, ان کے والد محترم کا قصہ, راوی کون, بیگم عابدہ حسین جیسی رسپیکٹیبل خاتون, خاندانی خاتون. یہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھویا انہوں نے, کہ وہ سارے یکجہتی وغیرہ کے لیے گئیں, وہ خود لکھا انہوں نے. ایک کپس والوں کا انگریزی کا میگزین تھا, میں بھی اس میں کالم لکھتا تھا, اس میں بیگم عابدہ حسین کا انٹرویو تھا, یہ واقعہ. تو اس میں وہ گئیں اظہار یکجہتی کے لیے, تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ویسے وہ کچھ رنجوی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ کمدا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. تو میاں صاحب کہتے ہیں بیگم عابدہ حسین کو, بی بی یہ تسی لکھیا ہے؟ بیگم عابدہ حسین کہتی میں حیران, میں کہا جی نہیں یہ تو منیر نیازی نے لکھیا ہے. اگیوں کی کہندا پاکستان دا وطن, اے منیر نیازی کون ہے, کیسا ہے؟ اچھا اب مریم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ون آف دا کلاسکس اردو لٹریچر میں قرۃ العین کا ناول ہے آگ کا دریا. ان کا تعلق پتہ کس کلاس سے, کس سے؟ ذہنی طور پہ, علمی طور پہ, فکری طور پہ, ثقافتی طور پہ. ایک زمانے میں محمد علی شمیم آرا کی ایک بڑی بلاک بسٹر کامیاب فلم تھی, اس کا نام تھا آگ کا دریا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں, بے شمار لوگ اس زمانے میں یہ سمجھتے رہے کہ محمد علی شمیم آرا کی وہ فلم جو ہے قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا پہ بنی. اور خدا کی پناہ, میں نے وے بیک ایک نظم لکھی تھی, گوتم نیلمبر ایک کیریکٹر ہے آگ کا دریا کا. وہ سن کے سرور سکھیرا صاحب نے یہ آفرڈ می اے جاب, میں نے کیم انٹو جرنلزم. تو یہ ان بیچاروں کو کیا پتا منیر نیازی کون ہے. اچھا اگر وہ والد محترم پوچھیں گے منیر نیازی کون ہے, وہ خدایا, تو ظاہر ہے صاحب ساتھی پھر آگ کا دریا گزر کے, وہ آگ کا دریا تو ابھی آنا ہے, بے شک آنا ہے. اور خدا کی قسم مجھے ایک بات کا دکھ ہے, ملال ہے, یہ کہ شی از موسٹ پرابلی سراؤنڈیڈ بائی, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, دے آر ویسٹنگ ہر. یہ جو وردی والا واقعہ ہے نا, سنو میں نے اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے. میں پاک میں جاتا ہوں, اتر ساتھ ہوتا ہے, مجھے بے شمار لوگ اس دن وہ جو کچھ جیسے جیسے تبصرے کر رہے تھے, انکلوڈنگ خواتین, سننے سے تعلق ہے. یہ چیزیں کچھ لوگوں کو کے اندر نفرت, ریزنٹمنٹ کو جنم دیتی ہیں. اٹ واز ون آف دوز تھنگس. لیکن نہیں, وہ چونکہ جو درباری ہیں, واہ 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 سبحان اللہ, جس طرح کی بات کی ہے. اچھا ملایا کہاں سے جا کے اپنی بیٹی کو نہیں مانتا, کوئی شرم ہے کرو یار. سوال گندم جواب چنا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن ان کی کوئی چیز ہے جو سینس. چلو آگے.
آگے چلتے ہیں حسن صاحب. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو میڈیا میں 30 جون 2023 کو رپورٹ ہوا. انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس پلان بی تھا، جبکہ موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 3 روز پہلے بیان دیا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کسی پلان بی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ کو دونوں کے بیان میں فرق نظر آتا ہے؟ ہاں، فرق نظر آتا ہے. زندگی اور موت کا، زمین اور آسمان کا، دن اور رات کا، جھوٹ اور سچ کا، اندھیرے اور اجالے کا، جہالت کا اور علمیت کا، بالغ نظری بے وقوفی کا، ایک منشی کا، ایک مینیجر کا، ایک اکاؤنٹنٹ کا، ایک اکانومسٹ کا. وہ لب و لہجہ مجھے یاد ہے. جملہ تو واقعی میں بھول گیا تھا. میں تو پھر یوں تو بوں تو پلان بھی. اس نے یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے اس نے مخمل کا دستانہ چڑھا کے تھپڑ مارا ہے. کیا کہا میں نے؟ اس میں فوم بھی ہے تھوڑا سا تاکہ چوٹ تھپڑ رجسٹر ہو جائے، چوٹ نہ لگے. پلان بھی یہ بالکل فٹ پاتھیوں والا رویہ ہے. پلان بھی یہ تو کا دلیل اناؤنس کر رہے ہیں بھائی. اچھا، مجھے سارے چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اب سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ آدمی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کر گیا یا وزارت خزانہ کے ساتھ، اب یہ وزارت خارجہ کے ساتھ وہی کچھ نہ کرے تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم گناہ گار بہت ہیں، بے شرم بہت ہیں، ڈھیٹ بھی بہت ہیں، منافق بھی بہت ہیں، پھر بھی ہم پہ رحم فرما. حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. کراچی میں وزیر اعظم کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران صنعت کار عارف حبیب نے تجویز دی کہ معاشی استحکام کے لیے آپ انڈیا اور اڈیالہ کے مکین سے بھی ہاتھ ملائیں. دیکھو، یہ آپ کی ادھوری بات میں پوری کر دیتا ہوں. انہی صاحب نے جو پاکستان کے ایک لیڈنگ بزنس مین ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ عارف حبیب صاحب نے آرمی چیف سے پہلی ملاقات میں بھی اس بات کا حوالہ دیا تھا. اور یہ لاجیکل بات ہے. اس کی وجہ ہے کسی بھی چپڑ کناتی ہے چاہے کتنا بھی دولت مند ہو، اس سے اگر اکانومی کے حوالے سے آپ بات کرو گے تو عارف حبیب کی بات معتبر بات ہے. جیسے اگر مجھے کوئی کارڈیولوجسٹ دل کے معاملے میں بات کرے گا وہ معتبر ہوگی، آپ کی بات نہیں ہوگی. مجھے کچھ صوفی صاحب کہیں، کوئی عالم فاضل کہے کہ ہارٹ کا، تو میں اس کی تو نہیں سنوں گا، میں پاگل ہوں. تو معیشت کو زندہ رکھتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈیاں ہیں عارف حبیب جیسے لوگ. اینڈ آئی ایم 100% شیور عارف حبیب کا کیا لینا دینا ہے عمران خان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. اور ایک بات میں اور بتاؤں، ہمیں مار پڑ رہی ہے منافقت کی اور جہالت کی. ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے تو اپنے فائدے کی وجہ سے نا مٹھ رکھی ہے. دیکھو حضور کا پڑوسیوں کے بارے میں کیا رویہ تھا کہ ایک وقت آیا کہ صحابہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ پڑوسی کا جائیداد میں بھی حصہ ہو. سبحان اللہ. اچھا، اس کو تھوڑا پھیلا کے دیکھو. پڑوسی صرف یہ ریزیڈینشل کالونیز محلوں گلیوں میں نہیں ہوتے، ملکوں میں بھی پڑوس ہوتے ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھو، مثلا میں دین کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، میں تو عالم و شالموں میں بلی بھی نہیں کرتا، عالم تو ہوتا ہی کوئی نہیں. او بھائی مجھے تو بال کاٹنے کے لیے نائی چاہیے، آنکھ میں کچھ ہو جائے تو آئی اسپیشلسٹ کے بھاگوں گا، دانت کو ہو جائے تو ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں گا. جو میں کھانا کھاتا ہوں میں خود بنا ہی نہیں سکتا، جو کپڑا پہنا ہے خود بنا نہیں سکتا، سی نہیں سکتا. عالم کس بات کا؟ عالم صرف رب العزت، خالق و مالک و رازق کائنات، اس کے علاوہ کوئی عالم شالم نہیں. میں دین کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہوں. پڑوسی کے حقوق ہے نا، یہ بھارت بھی پڑوسی ہے، افغانستان بھی پڑوسی ہے. جو پڑوس کو ذرا ری ڈیفائن کر کے دیکھو. تو اگر عارف حبیب نے یہ بات کی ہے تو ان کی کوئی رشتہ داری ہے انڈینز کے ساتھ. مسلمان ہیں ماشاءاللہ، انڈسٹریلسٹ ہیں یا ٹریڈر ہیں، جو بھی ہیں کاروباری ہیں، وہ جانتے ہیں. اچھا، پاکستان کی جو صورتحال ہے، سٹیبلٹی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، انپریڈکٹیبل ہر چیز، لوگوں کو کل کا بھروسہ نہیں ہے. تو ان حالات میں کون سی اکانومی؟ اور یہ ہونی بھی نہیں.
اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈبیٹ اس ملک میں ہونی چاہیے کہ اخلاقیات اور اقتصادیات کا باہمی تعلق کیا ہے, کس کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. یہ پہلے مرغی پہلے انڈا والی سچویشن ہے کہ آپ کی اخلاقیات کا لیول اوپر ہوگا تو آپ کی معاشیات اٹھے گی, یا آپ کی اقتصادیات پہلے بہتر ہوگی تو پھر آپ کی اخلاقیات اٹھے گی. یہ جو بھی ہے, لیکن یار ڈھنگ کی بات ہوتی کوئی نہیں. پولیس کی وردی پہن لو, اچھا موٹر سائیکل ہے راڈ ٹھوک دو. یار واٹ کائنڈ آف گورننس از دس؟ پاکستان جیسا ملک گورننس کیسے ہو رہی ہے وردی پہن کے؟ سبحان اللہ, صدقے جاواں. کل کسٹم دی پالنا, لیکن وہ خیر فیڈرل محکمہ وہ نہیں پان دیں گے. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام میں ایک بریک لیں گے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاک ایران گیس منصوبے کے لیے راستے نکل آئیں گے. راستہ نکلنے سے بعد راستے نکل آتے ہیں چیزوں کے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, وہ کسی نے کسی کا ادھار دینا تھا, وہ لیٹ ہو رہا تھا, تو وہ بندہ گریبان روز آ کے گالیاں دے, یہ کرے وہ کرے. تو ایک دن نا جس نے جو مقروض تھا اس نے قرض خواہ کہا بیٹھ مبارک ہو, تیرا قرضہ واپس یوں ہو جائے گا, دیکھتا جا. رستہ نکل آیا. وہ جو اس نے پیسے لینے تھے وہ بڑا خوش ہوا, اس کی دندیاں نکلا. اس نے کہا اچھا شکریہ یار, مہربانی. کیسے؟ اس نے کہا میرا گھر کا فرنٹ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہنا سڑک دوسری طرف دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہتا دیکھا ہے میں نے وہاں کیکر لگا دی ہیں. اس نے کہا ہاں کیکر میں نے لگایا ہے, دیکھے تو نے کافی کیکر لگائے ہیں. تو اس نے کہا یہاں سے گزرتی ہیں روئی کی ٹرالیاں, کیکروں میں روئی پھنسے گی, یہ اکٹھی کرتا جاؤں گا اور پھر ان قریب تیرا قرض اتار دوں گا. وہ بے بسی سے ہنس پڑا. تو کہتا اچھا ندیاں نکل آئی ہیں رقمہ تادیاں دیکھ کے, یہ انج دے رسے کڈن والا ہے. خواجہ آصف, اور ریکوڈک سے لے کے سی پیک تک تم نے تو بنی بنائی, کھیل کیا تم فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہر ہفتے دن 10 دن بعد میں سننا وہاں سے تیل نکل آیا, وہاں سے گیس نکل آئی, پتہ نہیں کون کھا پی جاتا ہے سارا کچھ. باٹم لائن ایک ہے, ملک اس کو کہتے ہیں جس کے عوام آسودہ اور خوشحال. اور بات سنو, کالی زبان ہے. جن دنوں اعتزاز احسن میرے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت پیار ہے ہمارا, بہت احترام ہے مجھے ان کا. جن دنوں وہ لے کے وہ جو بعد میں جو صاحب بنے پھر چیف جسٹس, سبحان اللہ, یہ ان کو لے کے پھرا کرتے تھے گلی گلی. اور ان دنوں اعتزاز صاحب گایا کرتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یعنی کالم لکھا, میں نے کہا نہیں اعتزاز بھائی ایسا نہیں ہوگا, ماں کے جیسی تو ہوگی لیکن سوتیلی ماں کے جیسی. ریکارڈ پہ ہے, اعتزاز صاحب سے پوچھ لینا کسی وقت. یہاں وہ لوگ ہی نہیں ہیں, یہ بانجھ لوگ ہیں, یہ بنجر, جیسے بنجر زمین پہ کچھ نہیں اگتا نا, ان کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا. بار بار کہہ رہا ہوں, تکرار کر رہا ہوں, 33 سال کالم وہ ڈھیر لگا ہوا کتابوں کا, یہی کچھ لکھتا رہا ہوں, بد سے بدتر ہوتا رہا ہے. اب پھر کہہ رہے ہیں تو بات نہیں کہڑے گیم چینجر نے, انہیں بھی گیم چینج ہو جاتی ہے. ایک پاکستان بتاؤ, پاکستان کا ایک سیاستدان بتاؤ جس نے ضربیں نہ کھائی ہوں. لیکن جو دادا پتہ نہیں کی ارپتی, کیڑا ارپتی, جس دن نواز شریف صاحب پالیٹکس میں قدم رنجا فرمایا اس سال کتنا ٹیکس دیا تھا, اس سے 2 سال 3 سال 4 سال پیچھے اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ملک نہیں ہے, لاٹری ہے کچھ لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں عرفان صدیقی کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. رانا ثناء اللہ کے مطابق ہم عوام سے 2 نمبری کیسے کر سکتے تھے جبکہ ہمارا الیکشن کا نعرہ پاکستان کو نواز 2 کا تھا. 21 اکتوبر کا جلسہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کا امیدوار نواز شریف تھا. دیکھو, پاکستان کو نواز 2 کا نعرہ دینے والا بندہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہے. یہی کیریکٹر ہے. عرفان صدیقی چنگا بھلا بندہ سی, یہ پتہ نہیں سیاست چ لوگوں کے اندر کوئی چھپے ہوندے نا, وہ موقع ملتا ہے تو پھر وہ گند کے ڈھیر میں کانے نمک میں نمک ختم, غلاظت کے ڈھیر پہ غلاظت, کچھ بھی نہیں. بات وہی ہے, کلچر ہے ہمارا. اچھا ادھر سے لیڈرشپ بھی گھٹیا ہوتی ہے.
وہ بھی اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتی. اب ایک دربار لگا ہے, وہاں بیٹھا ہے, وہی مشہور گھسی پٹی بات ہے. نواب صاحب نے کہا بینگن کی کیا بات ہے جی, بینگن کی کیا بات ہے. دربار نے کہا واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی سبحان اللہ. اس کے بعد یکدم اس نے کہا لیکن یار بدصورت سی سبزی ہے تو فلانا ٹمکانا. انہوں نے بھی بینگن کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو نواب صاحب نے یہی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسی بینگن دی تھوڑی ہے, حضور دی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ نوکریاں کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اچھا, غلاموں اور کنیزوں نے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, راجوں اور رانیوں کی خوشامد کرنی ہوتی, یہی ان کی تباہی کا سبب بنتا. وہ کہتے ہی وہ بات ہیں جو وہ دوسرا سننا چاہتا ہے. یہ یاد رکھنا. جس طرح کا رویہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیڈر کو, راجہ صاحب کو, وہ اس طرح کا رویہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ رانا ثناء اللہ میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے. یہ بہت سے, دیکھو پاکستان نے 2 تحفے بنتے ہی دیے تھے, جعلی کلیم, جعلی ضبطیں. ایک ایم این اے بھی تھی, پتہ نہیں کہاں کی, اس نے کوٹ, ان کو شرم آ بھی نہیں آتی کہ بندے کو کوٹ تو کرو. جس نے ایک جملے میں ایک تاریخ بیان کی ہے تمہاری. اچھا, تو رانا ثناء اللہ میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے, سو میں تو ڈیفینیٹلی اس کی بات کو اہمیت دوں گا. اور اس کی وجہ ایک اور ہے, چشمدید گواہ سے زیادہ ضروری ہوتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس, واقعاتی شہادتیں. تو واقعاتی شہادتیں بھی ساری کی ساری جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. تو باقی یہ زیادہ نہیں. این صدیقی مینو کدی ویسے اتنے نہیں نظر آئے, صدیقی تو فلانے تو ٹمکانے اس طرح نا. میں بڑا درجنوں بار گیا ہوں سعودی عربیہ, 6 مہینے بھی رہا ہوں گا. مجھے تو وہاں ہر بندہ ہی سید ہے, سید او سیاد سیدی جیسے کہتے ہیں جناب سر. یہ اب چلو چھوڑو. ہاں صاحب, اسے دوسری طرف لیگی رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں مکمل شکست کے بعد عہدہ چھوڑیں, جبکہ رانا ثنا کا کہنا ہے کہ جاوید لطیف ٹھیک ہارے ہیں. جاوید لطیف 90 کروڑ روپے کے الزامات کے ثبوت سامنے لائیں. میڈیا میں یہ بات مسلسل چل رہی ہے کہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں. آپ کا اتنا لمبا سوال ہے, جتنی لمبی تاریخ ہماری بدقسمتی کی اور ذلت کی ہے, اتنا لمبا سوال, ایک جملے میں جواب. یاد رکھنا, آمنا سامنا ہوتا ہے برابر کے لوگوں میں. یہ کیا چیز ہے جاوید لطیف رانا ثناء اللہ کے ساتھ آمنا سامنا؟ بات کرو کوئی ڈھنگ کی یار. آمنا سامنا برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ خبر. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق سابق گورنر سندھ اور رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد اور نواز شریف کے باہر جانے میں قمر باجوہ کا کردار تھا. اس بات چیت کا بیک گراؤنڈ ایک تقریب میں چند سینئر صحافی اور جنرل باجوہ کے درمیان بات چیت تھی. دیکھو بیٹا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں یہ بہت آسان ہے. ہمارا کلچر بھی ایسا ہے, ہم لوگ بھی ایسے ہیں, ہمارا ڈی این اے بھی ایسا ہے. میں باجوہ صاحب کی بات پہ 100% میں نے کبھی ان کا حوالہ نہیں دیا, ہماری بھی ملاقاتیں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جا چکے لوگوں میں سے میں نے میرٹ پہ کبھی کوئی اس طرح کی محتاط سی کو بات کی ہو تو کی, زے بھی نہیں دیتا. اور دوسری بات, میں جنرل باجوہ کو تھوڑا سا جانتا ہوں, بہت سی باتیں میں کرتا نہیں, چونکہ وہ معیوب, ان سے کبھی اجازت لوں گا تو شاید میں بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کوٹ کرتے رہتے ہیں, مجھے پتہ بھی ہے, مطلب وہ جو بات میرے ساتھ کی ہے وہ ظاہر ہے اور 10-20 لوگوں کے ساتھ بھی کی ہو. لیکن میں اس بات کو ایک چھوٹی سی جگہ پہ, میں ایک بہت ہی نان پریکٹسنگ گناہ گار عام مطلب بہت گناہ گار بھی نہیں, بہت اچھا بھی نہیں, بہت برا بھی نہیں, بہت ایک عام سا مسلمان. میرے سامنے کوئی مسلمان, اور خاص طور پہ اس لیول کا بندہ, جب قرآن پاک اور اپنے مرحوم والدین کی قسم کھا کے بات کرے گا تو کم از کم میں اتنا بے حیا نہیں, میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. میں 100% اس بات پہ, میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. میں یقین کرتا ہوں ان کی قسم سے پہلے
یہ میں نے بھی چونکہ اخباروں میں پڑھا ہے، آپ نے بات کر دی ہے. میں پہلے بھی جب انہوں نے، اور بہت سی باتیں ہیں جن کا ظاہر ہے میں چونکہ وہ رپورٹر ٹائی تو میں نے تو خبریں تو نہیں بیچنی ہوتی یا مخبریاں نہیں میں کرتا. میں تو 3-4 مہینے اپنے بیسمنٹ سے نہیں نکلتا، تو میں نے مجھے کیا پتا ہونا. لیکن جہاں 1-on-1 بات کی، کبھی ان سے ملاقات ہوگی، ان سے اجازت لے لوں گا تو میں کچھ ایسی باتیں کروں گا اور تاریخوں کے حوالے سے کروں گا کہ آپ کو آج سمجھ جائے گی. نو آپشن، کوئی دلیل نہیں دے رہا میں. ایک مسلمان اگر قرآن پاک دے، میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل ٹھیک بات کی ہوگی، یاد رکھنا. بہت سی باتیں ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ میں نے بھی سنی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ بندہ ٹھیک لکھ رہا ہے. وہ ان اے وے بریچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے. ہم پروفیشنلزم کی آڑ میں گھٹیا حرکتیں کر جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتا. دو بندوں کے درمیان گفتگو امانت ہوتی ہے، یا اجازت ہو، بھلے ہو تو آپ کا پیشہ بنانا کو نو. ہاں، unless something goes against the very interest of your country، وہ تو چاہے آپ باپ سے بھی سنو، بیٹے سے بھی سنو، اس پہ کوئی پابندی نہیں. باقی جب ایک ذاتی ملاقاتوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آدمی امین ہوتا ہے. اور میں باجوہ صاحب کو بحیثیت انسان بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، کہا جا رہا ہے کہ 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں نون لیگ نے پنجاب میں میدان مار لیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے میدان اپنے لیے پانی پت کا میدان بنا لیا ہے. اس کے نتائج دیکھنا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تو پچھلے الیکشن کا اور اس کے درمیان لٹریسی 100% ہو گئی، سارے بچے اسکول پہنچ گئے، بے روزگاری ختم ہو گئی یا آدھی رہ گئی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گیا. 16 روپے کی روٹی یا چپاتیوں کے قطب مینار کھڑے ہو گئے، کیمپس کی نہر سے اب دودھ آنا شروع ہو گیا. کچھ بھی نہیں، وہی بھوک ننگ اور مسلسل اضافہ. کسان روتے پھر رہے ہیں، ادھر دیہڑیاں لگیں گی. کیا ہو گیا؟ کوئی چمتکار ہے؟ کوئی مطلب مجھے بتاؤ نا کہ جی یہ اتنے عرصے میں موٹر سائیکل پہ وہ روڈیں لگانے، تندوروں پہ چھاپے مارنے کے علاوہ یہ اور اس کا جو باٹم لائن ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. بتاؤ مجھے. کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت، غصہ، حقارت، انتقام بڑھے گا. آج نہیں تو کل پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے. کچھ بھی نہیں، فیک ہے، فراڈ ہے. نیکسٹ خبر حسن صاحب، چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور نے تنبیہ کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو چور نہ کہیں. میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے گنڈا پور صاحب، آپ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ چلو ہم پہ ادھر پنجاب میں ایٹم بم پھینکو گے؟ ایسا نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ یو، آپ بھلے آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، دلیری سے لڑے ہو، ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، گنڈا پور صاحب، ہر آدمی چور نہیں ہوتا اور نہ ہر آدمی دوسرے ہر آدمی کو چور کہتا ہے. پہلی بات، یہ چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور وہ ہر جگہ ہوتی ہیں. چند گندی مچھلیاں ہوتی ہیں جو جل کو گندا کر دیتی ہیں. پاکستان میں سارے ہی تو خبیث نہیں. یاد ہے امریکن سینیٹر نے کیا کہا تھا کہ پاکستانی ڈالر کے لیے اپنا کیا بیچ سکتے ہیں؟ یاد ہے؟ تو اس نے تو گالی مجھے بھی دی تھی، آپ کو بھی دی تھی. چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو، اب پشاور میں یا فرنٹیئر کی میں بات کر رہا ہوں، بجلی چوری تو پنجاب میں کم ہے. یہ ڈائلاگ بازی نہ آپ کریں. میں برداشت نہیں کروں گا. اچھا بھی تو نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ غلط ہے. آپ دیکھو، جب کسی منصب پہ آدمی جاتا ہے اس کی لاج رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اپنے مزاج کو پس پشت آپ ڈال دیتے ہو تو آپ پنجاب کو بھی کہتے ہو، کہو، اس میں بھی مجھے غصہ آتا ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہو کہ ہاں ہم چور تو ہیں.
पंजाब में कम डकैती है, कराची में कम कुंडे हैं। मतलब होश करो, लोगों की तरबियत करो, उन्हें समझाओ या हुक्मरानों को समझाओ कि वो बदबख्त हो, इन्हें तालीम दो, तरबियत दो, फलां दो, इन्हें आसूदगी दो, कंफर्ट दो। कौन है जो शौकिया चोरी करता है? इसलिए ये इस तरह की बात करनी कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अच्छा भी तू बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? चल, मैं कहता हूं पंजाब की आबादी कई गुना ज्यादा, पंजाब में ज्यादा चोर होंगे, वहां भी चोर है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि सारे ही चोर हैं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है, लेकिन चोर हैं और वो पंजाब में भी हैं, और वो हर जगह हैं, बल्कि यहां तो डकैत हैं, यहां तो कदम कदम पे सियासत के नाम पे सुल्ताना डाकू है। सुल्ताना डाकू तो फिर गरीबों के साथ शेयर करता था, ये तो वो भी नहीं करते। तो इसलिए गंडापुर साहब जरा एहतियात से, चोर हैं, जवाब में आप ये कहोगे यार ये हमारा कौमी मसला है, देखो जरा पंजाब में जरा चोरी कितनी है, तो दैट इज द राइट वे जो आप पे जचेगा भी। हर मसले पे सुल्तान राय बनने की जरूरत नहीं है। चलें, ठीक है, नेक्स्ट खबर है साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गंदम खरीदारी का हदफ पिछले साल की निस्बत निसफ रहा है, गंदम बहरान का खदशा पैदा हो गया है। इधर अखबारी खबर के मुताबिक गंदम की खरीदारी शुरू ना होने पर किसान सड़कों पर हैं। किसान रहनुमाओं का कहना है कि खुदकुशियां करें या डाके मारे, मुतालबात ना माने तो असेंबली हॉल तक जाएंगे। गंदम की इंपोर्ट में फिर देखो कितने लोगों की कितनी सदियों की रोटियां और पराठे निकल आएंगे। अच्छा, और हर एक को हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा, जुस्से से मेरी मुराद मनसब है। अच्छा, पहले तंदूर वाले यानी ये रोटी नान वाले हड़ताल पे मातम कर रहे हैं इनका, अब गंदम वाले यानी नैले पे दैला आ रहा है। क्या है बेसिकली, क्या है इस मुल्क के? तो दो चार लफ्जों में पूरा मुल्क बयान हो सकता है। इंतजामी तौर पे तो कुछ भी नहीं है। चोरी चकारी डकैती के लिए आपने मुझे किसी चीज़ की हिफाजत के लिए बैठाया, मैं उसमें से अपना खांचा मारना शुरू कर दूं तो वो तो कोई बहादुरी दलेरी नहीं है, ज़ीरकी जिसे कहते हैं, विजडम जिसे कहते हैं। तो मनसूबाबंदी ये वो तो हर बंदे के बस की बात नहीं है। हसन साहब, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्ती रोटी नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। हालांकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने तंदूरों के दौरे भी किए थे, क्या कहेंगे? यार क्या कहना है, कल आप पूछोगे कि एक बंदर चिड़िया घर से फरार हो गया है और वो वेपडा हाउस में घुस गया है, मैं आप इस पे क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने क्या कहना है? इतने दूरों पे छापे मारो वगैरह, इसी जो कह रह गए वही करो। अब इनको लोगों को पटाने की है जल्दी, चूंकि इनको बहुत अच्छी तरह पता है अंदर से कि गेम इनके हाथ से गई है निकल। अब ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह लोगों को ना पटाने की, लुभाने की, रिझाने की, अट्रैक्ट करने की। वो होना नहीं, ये नहीं होना, ये शजर सूख चुका है। अब जो कोई 4-6 टहनियों पे थोड़े बहुत पत्ते रह गए, उनकी छांव में जब तक बैठ सकते हो बैठो, उसके बाद मैं देखता हूँ आपका दरिया तो भी शुरू होना है। बहुत खूब, बस इससे ज़्यादा ठीक है सर साहब, आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चकवाल के रिहायशी कादिर के शनाख्ती कार्ड बंदिश की दरखास्त के तमाम दस्तावेजात नादरा को भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसी कोई हुकूमती पॉलिसी है कि 8वें बच्चे की पैदाइश पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए? डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्क की आबादी वैसे ही ज़्यादा है, 8 बच्चे पैदा करेंगे तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अजीब ही है, हम तो जोकर्स किस्म के लोग हैं, कॉमेडियंस हैं, वी आर अ नेशन ऑफ कॉमेडियंस। बात तो वो ठीक कर रहे हैं 100%। तुम्हें पता है कि 32-33 साल पहले जब मैंने कॉलम निगारी शुरू की है तो मैंने अहद किया था अल्लाह पाक से कि मैं हर साल पाकिस्तान के इन 2-3-4 मसाइल पे मैं 2 कॉलम कम से कम साल में लिखा करूँगा। उनमें एक था आबादी। पेट मरे कुछ नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, हमने अपना काम किया है। अच्छा, अंदाज़ा लगाओ, मैंने वही कहा ना कि बंजर लोग हैं, DNA बंजर, खुद गर्ज, मुनाफिक,
خوف زدہ. اب ایرانین میں ظاہر ہے کلرجی اور مذہبی حکومت ہے, انہوں نے آبادی کنٹرول کر لی. ہم اپنے بنگالیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, بچے جمڑ تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں, فلاں نہیں. ان کی آبادی اب کم ہے. جب بنگلہ دیش بنا ہم سے زیادہ تھی, اب وہ ہم سے کم ہے. یہ تھے دوسرا تیسرا کام ہی کوئی نہیں, بلکہ شاید دوسرا ہی کام کوئی نہیں. وجہ اس کے پیچھے بھی دیکھو, المیہ در المیہ اس ملک میں سلیوشن بھی ٹریجڈی ہے. اب ہم کہتے ہیں منہ اٹھا کے, میں بھی کہہ رہا ہوں, میں تو مسلسل لکھا آبادی پہ. ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کیا کریں گے, پیشاور قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ایک منہ ہے تو دو ہاتھ. کوئی میں کیا کہوں, سوچتا بھی نہیں کہ 2 ہاتھ 22-24 سال تک بڑی رقم, بڑا پیسہ, بڑی توجہ مانگتے ہیں, پھر کسی قابل ہوتے ہیں ورنہ گداگر. ہوتا کیا ہے, یہ سوسائٹی ہماری رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے. بچہ کرائے پہ دستیاب ہے, اس کے ساتھ جو مرضی کرو. چھوٹے چھوٹے 8-8 10-10 12-12 سال کے معصوم, اور جاؤ کبھی اٹا دے پٹھے نہیں ہوں, ان پہ جا کے دیکھو, وہ چھوٹے پنکچروں کی دکان, وہ پان سگریٹ کی دکان, یہ وہ سارے چھوٹے. وہ چھوٹے کون ہیں, وہ 8 سال دی عمر وچ کمان چکا ہو جاتا ہے, لیکن وہ ملک کی بربادی میں اضافہ کرے گا. پاپولیشن ایسٹ بھی ہے, لائبلٹی بھی ہے. پاپولیشن اگر اس طرح کی ہے جیسی ہماری ہے تو اللہ معاف کرے, یہ تو لائبلٹی بہت خوفناک ہے. ایسٹ ہے اگر یہی سارے پڑھے لکھے ہوں, جنرلی ہمیں BA MA پولیٹیکل سائنس نہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگین کمیڈینس دونوں سچے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں, کبھی کوئی ایسی حکومتی پالیسی ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن جو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا وہ اپنی جگہ پہ سچ ہے. سو نیشن آف کمیڈینس. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.